والصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحبيب الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب احترام بزرگوں دوستوں، آج 17 رمضان المبارک اور جمعہ المبارک کا دن اسلامی معاشرے کا ہر فرد جانتا ہے کہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، بدر والے خوش نصیب شرکاء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند جملے آپ کی شانوں میں پیش کیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے، ایک جمعہ بقایا رہ گیا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے بغیر کسی کا انتظار کیے گزرتا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ بچی رحمت والی گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان المبارک صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اما عائشہ صدیقہ کا یوم وصال بھی ہے۔ 21 رمضان مولا علی کی شہادت بھی ہے۔ بہت سارے موضوع اکٹھے ہیں، لیکن کیونکہ بطور خاص بدر والے صحابہ رمضان کی عادت میں، روزے کی عادت میں سونے پاک نبی کی یہ پاکیزہ جماعت، جن کی تعداد فقط 313 تھی، جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی تھی ساری 313 فقط افراد کی گنتی۔ تو میرے رب نے اس پورے منظر کو قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں بیان فرمایا۔ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، بدر بدر والے دن، بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
तुम थोड़े थे। इस मंजर की नक्शा कशी मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाई ताकि क़यामत तक हुजूर के उम्मती कुरान पढ़ते रहें और बदर वाले सहाबा का जिक्र होता रहे। ये पूरा वाक़या इतना तवील है, इसके लिए बहुत सारे बयान हो सकते हैं। थोड़ा सा बस मंजर देखें और फिर चंद जुमले बदर के हवाले से आपकी समातों की नजर। इस बदर को कुरान ने दूसरी जगह यौमुल फुरकान भी कहा है। यौमुल फुरकान आप सब जानते हैं कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, तमाम कुफ़ार मक्के वाले हुजूर के दुश्मन हो गए, तरह तरह की अज़ियतें दी, परेशानियां दी, दुख दिए, मुसीबतें दी, और खुद हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के सारे नबियों को सताया गया मगर मैं मोहम्मद को सबसे ज्यादा सताया गया। नुक्ताचीनियां, मुखालफतें, दुखों की कौन कौन सी किस्म है जो हुजूर पर नहीं आजमाई गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के जुल्म देखे। हुजूर ने फरमाया ये नहीं मानते मैं तैफ चला जाता। भाई मक्के से 100 किलोमीटर दूर बाहर ताइफ में हुजूर गए और पाक रसूल पर वहां जो सलूक हुआ, हुजूर तो गए थे ना कि चलो ये नहीं मानते वो मान जाए, लेकिन ताइफ के सलूक पर रब की सारी कायनात रो पड़ी। वहां के जुल्म देखकर कायनात रो पड़ी थी। और हदीस पाक में खुद हुजूर ने फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये जंगे बहुत बड़ा सख्त दिन था, आप जख्मी भी हुए, आपके शकीक चचा शहीद हुए, और बड़ी तकलीफ उस दिन आई, इससे ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी हयात में आया? ये सवाल किया अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, क्योंकि आज उनका भी यौम विसाल है। उनकी खिदमत में सिर्फ इतना जुमला ही काफी है कि आप वो हैं जिनकी शान में, जिनकी पाकीदगी में, जिनकी तहारत में मेरे रब ने कुरान की 17 आयतें नाज़िल फरमाई। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक मुख्तलिफ अंबिया पर बदज़बानों ने तोहमतें लगाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी पर तोहमत लगी। पूरा कुरान पढ़, तौरात पढ़, ज़बूर पढ़, इंजील पढ़, फुरकान कुरान पढ़, जब भी कभी किसी नबी पर तोहमत लगी, जवाब नबी ने दिया है, या जवाब अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बच्चे से दिलवाया है, या जवाब ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के लिए जनाब ईसा ने पगूड़े में जवाब दिया है। लेकिन जब अम्मा आयशा की बारी आती है, उन पर उंगली उठती है, अर्श वाला मेहरबान फरमाया यूसुफ पे तोहमत लगी, गवाही बच्चा देगा, ईसा पे तोहमत लगी, गवाही बच्चा देगा, आयशा पे तोहमत लगेगी, परवरदिगार खुद गवाह बन के आएगा। 17 आयतें कुरान की मेरे अल्लाह ने नाज़िल फरमा के फरमाया, हादा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है, मैं रब गवाही देता हूँ। तो वो पाक अम्मा सवाल करती, यार सुना मौत के दिन से भी बड़ा कोई दिन आपकी जिंदगी में आया है? जब आपके सामने चचा को शहीद किया गया, आपको जख्मी किया गया, तो सरकार दो आलम ने फरमाया, हाँ आयशा,
سے بھی سخت دن میری زندگی میں آیا. آپ چونک گئی, حیران ہوئی کہ اس سے سخت کون سا دن؟ حضور نے فرمایا عائشہ, جب میں رب کا پیغام لے کے طائف میں گیا تھا, جب میں اللہ کا پیغام لے کے طائف میں گیا تھا, عائشہ طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے. پتھر کھا کر میں جب بیٹھ جاتا تھا تو مجھے پھر اٹھا دیتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے. اور عائشہ, وہاں کے اوباشوں نے راستوں میں کھڑے ہو کر پتھر پکڑے اور مجھے اتنا ستایا کہ میرے غم میں اللہ کی کائنات رو پڑی تھی. اور تیرے سلیبس کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 3 فرشتے آئے تھے. یا رسول اللہ, ہوا کا فرشتہ ہوں, تیرے ظلم دیکھ کے, آقا تیرے ظلم, تجھ پر ظلم دیکھ کے برداشت نہیں ہوا, اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں, حکم دے ہوا چلاؤں, طائف والوں کو اڑا دوں. پہاڑوں کا فرشتہ آیا, حکم دے یا رسول اللہ, اللہ سے اجازت لے کے تیری مدد کو آیا, حکم دے پہاڑ گرا دوں. بارش کا بولا, آقا حکم دے بارش برساؤں, ان کو بہا دوں. فرمایا فرشتوں, رب سے پوچھ کے آئے ہوں. یا رسول اللہ پوچھ کے آئے. فرمایا جب پہلے نبیوں کے پاس جاتے تھے عذاب دینے تو اس نبی سے پوچھتے تھے؟ نہیں یا رسول اللہ, اللہ حکم دیتا تھا ہم جا کے عذاب دیتے تھے, نبی سے تو نہیں پوچھتے تھے. تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ, رب نے کہا ہے, رب نے فرمایا ہے میرے محبوب سے جا کے پوچھ لینا, اگر ان کی مرضی ہوگی تو عذاب دینا. اب تو نہ بولے تیری مرضی, جس نبی کے دشمنوں کے فیصلے اس سے پوچھ کے کیے جائیں, جس کے دشمنوں کے فیصلے پوچھ کے کیے جائیں, اس کے غلاموں کے فیصلے کیوں نہیں پوچھ کے ہوگے؟ حضور نے اس وقت فرمایا کہ میں ان طائف والوں کی بربادی نہیں چاہتا, میں ان کی بربادی, تمہاری مہربانی تم آ گئے ہو, لیکن میں یہ بد دعا یا ان کی بربادی نہیں چاہتا, اس لیے کہ مجھے جانتے نہیں ہے. اب آخری بندے تک جس کا دل چاہے بولے, جو نبی پتھر مارنے والوں کی بربادی نہیں چاہتا, جو پتھر مارنے والوں کی بربادی نہیں چاہتا, وہ درود پڑھنے والوں کی بربادی کیسے چاہے گا؟ تو حضور طائف میں گئے. حضرات گرامی, وہاں سے بھی آپ کو اذیتیں ملی. اسی دوران جب ہم جنگ بدر یا مدینہ کا ذکر کریں گے نا, تو اسی دوران ایک ایسی ہستی کا ذکر بھی آئے گا جس کو دنیا مصعب بن عمیر کہتی ہے. تھوڑا جا اونچا, ان کی ذات ہی اتنی بلند ہے. حضرت مصعب بن عمیر یہ مکہ معظمہ میں چودھریوں کی اولاد تھے. میں تھوڑی زبان میں بولتا سا, چودھریوں کی اولاد, اور ایسے نفیس صحابی امیر ذاتے تھے, عیش و عشرت کی زندگی, اتنا مہنگا لباس پہنتے تھے کہ پورے مکے میں آپ جیسا کسی کا لباس نہیں ہوتا تھا. ایسی خوشبو لگاتے, حضور خود فرماتے ہیں ان کی ایسی خوشبو تھی کہ ایک دفعہ گزر جاتے تو سارا دن بازار مہکتے رہتے تھے. یہ مصعب بن عمیر ہے. حضرات گرامی, بہت کم لوگ سرکار پر ایمان لائے. صحابی ارقم بن ارقم, ان کے گھر میں, ان کی حویلی میں تھوڑے سے مسلمان, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسلمان ہوئے. کافروں کو پتہ چلتا نا کہ فلانا مسلمان ہو گیا, سختیاں کرتے. حضرت بلال کی مثال آپ کے سامنے, عمار بن یاسر کی مثال سامنے ہے. اس کا جو آپ مالک تھا نا, عمار بن یاسر کا, وہ آگ جلا کے نا, تو
अम्मार बिन यासिर को आग में फेंकता था कि तू मोहम्मद को छोड़। तो शुरू में जुल्म की दास्तानें थी। एक दिन हज़रत मौसम बिन उमैर ने, चौधरियों के बेटे ने, जिसकी माँ बड़ी अमीरजादी थी, तो सबसे कीमती लिबास पहनते थे, सबसे महंगी खुशबू लगाते थे, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्होंने किसी से सुना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं उन्हें अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है, और कुछ लोग ईमान भी ला चुके हैं। और दारे अरकम में हजरत अरकम बिन अरकम से आप ही के घर में जमा होते हैं। तो हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी शाम सीधा इरादा किया कि आज मैं भी दारे अरकम जाऊं। ये चौधरियों का बेटा, खूबसूरत लिबास वाला, खूबसूरत शक्ल वाला, खूबसूरत खुशबुओं वाला, आज हुजूर की बारगाह में दारे अरकम में आया और आके बैठा। और इधर बैठा ही था कि मुस्तफ़ा ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कुरान कोई भी पढ़े भाई, आज भी कोई कुरान पढ़े तो सुनने वाले को मजा आता है जब कुरान ने कुरान पढ़ा होगा। और जब यासीन ने यासीन पढ़ी होगी। बड़ा ऊंचा बोल, जब हुजूर ने पढ़ा होगा कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जब यासीन ने यासीन पढ़ी होगी, जब हुजूर के लफ्ज़ों से ये जुमले झलके होंगे कुरान की आयत, यासीन, पीर जी, शाह जी, मौलाना मोहम्मद मोइशवी रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा यूं किया करते थे कि यासीन का मतलब है पीर जी, शाह जी। इस हफ्ताब वल कुरानिल हकीम, और कुरान हकीम की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूल बन के आए। तो जब यासीन ने यासीन पढ़ी, जब कुरान बन के आने वाले ने कुरान पढ़ा, तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने सुना, सीधा दिल में उतरा, दिल का पर्दा हटा, मुसअब बिन उमैर आगे बढ़े और हुजूर के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। इसकी मां का नाम था खन्नास बिन मालिक, और ये चुदरानी थी और अमीरजादी थी। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਨ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਚੌਧਰਾਨੀ और बड़ी दहशत ज़दा औरत थी। और जब हजरत मुसअब बिन उमैर ईमान लाए और आपने अपने ईमान को छुपाया, बताया नहीं, दिल में ये था कि जब अर्श वाला फैसला करेगा तो मेरा ईमान ज़ाहिर हो जाएगा। मुसअब बिन उमैर लेकिन छुप के ना रोज हुजूर की बारगाह में जाते थे। मक्के वालों ने जसूस छोड़े थे। उस्मान बिन तला उसने एक दिन देख लिया कि मुसअब बिन उमैर दारे अरकुम से निकला, वो सीधा गया उस चुदरानी के पास, खन्नास बिन मालिक के, कहने लगा तू लोगों को बातें कर रही, तेरा तो बेटा मुसअब कलमा पढ़ गया, वो मुसलमान हो गया, आग में गोला हो गई। और जनाब हजरत मुसअब वापस आए, मैं शार्ट करता हूँ,
تشدد کرنے لگی، ظلم دینے لگی۔ حضرت مصعب ماں کے احترام میں ظلم سہ رہے، ماں کے احترام میں ظلم سہ رہے، حالانکہ ماں کافرہ ہے، لیکن احترام تو ہوتا ہے نا۔ ایسے بدبختی ہے کہ مسلمان ماں پہ ہوتے حضرت نہیں۔ مصعب بن عمیر ماں کے سامنے بولتے نہیں ہے، وہ مارتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اماں مار لے، اماں مار لے، ماں مار مار کے تھک جاتی، روز مارتی، قید کر دیا، جکڑ دیا، ملازموں سے مرواتی، روز مارتی۔ ایک دن تھک کے کہنے لگی مصعب بتا تو صحیح نا، تو نے شاہانہ لباس چھوڑ دیا، خوشبوئیں چھوڑ دی، عیش و عشرت چھوڑ دی، طرح طرح کے کھانے چھوڑ دیے، بتا دو کیا وجہ ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر ہاتھ جوڑ گیا تو کر دے اماں اے چھڈ دے ماں دنیا ہو جاندا گزارا، اے چھڈ دے ماں دنیا ہو جاندا گزارا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا۔ کیونکہ جدا نہیں تھی نا، تو چتراہٹ میں کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو قید کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر کو گھر میں قید کر دیا۔ اب میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ نوجوان ہے جو مکہ میں سب سے خوبصورت ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو مکہ میں سب سے زیادہ عیش و عشرت میں رہ رہا تھا، یہ وہ نوجوان ہے جو مکہ میں سب سے اعلیٰ کھانے کھاتا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو مکہ میں سب سے اعلیٰ لباس پہنتا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو مکہ میں سب سے اعلیٰ خوشبو لگاتا ہے، اور آج ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر قیمتی لباس چھوڑ دیے، قیمتی کھانے چھوڑ دیے، خوشبوئیں چھوڑ دی۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ راز کیا تھا؟ فلسفہ کیا تھا؟ ہاں جی، تو بتا، امیر المجاہدین سے پوچھا حضور آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا دس ہو اقبال۔ حضور خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور آپ بتائیے، آپ فرمایا شہر مشرق 10 سے نانو، اقبال 10 میری قوم نو۔ تو اقبال بولے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول کی زبان پر اتنا یقین تھا، رسول کی زبان پر اتنا ان کو اعتماد تھا کہ یہ کہتے تھے کائنات بدل سکتی ہے، محمد کی زبان سے نکلا جملہ نہیں بدل سکتا۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ میرے صحابہ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ تنگی میں بھی گزر گئی، پھر ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے عشرت و آرام ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ تو یہ ان کا جو یقین تھا نا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم پھٹا لباس پہن کے بھی گزار لیں گے، یہ چند روزہ زندگی ہے سوکھی کھا کے بھی گزار لیں گے، یہ چند روزہ زندگی ہے بغیر خوشبو کے بھی چل جائے گی۔ جب یہ یقین ہو جائے نا، یہ یقین ہو جائے، تو یہاں مجھے مولا علی یاد آ گئے۔ علی دے نام ذرا ایک بار پھر اونچا آواز، کیونکہ 21 رمضان ہونا تھا دین، اگلا 21 تو بعد آنا ہے۔ ایک جملہ مولا علی واسطے ہاتھ کھڑا کر کے آپ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا ایک دن نا قبر کا ذکر فرما رہے تھے، موت کا ذکر، آپ بیان میں موت کا قبر کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو بیان ختم ہوا، ایک بندہ آیا، یا علی تساں انج بیان کیتا ہے کہ لگدا تسی آپ ویکھ کے آئے جے سارا کچھ، ایڈی تسلی نال، ایڈی گہرائی نال، ایڈی یقین نال انج بیان کیتا ہے موت دا، تسی بھی لگدا تسی آپ ویکھ آئے جے۔ تو سن مولا علی کا جملہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک بار مروں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مروں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مروں پھر زندہ ہو جاؤں، ایسے علی 70 بار مرے، 70 بار جیے، تو مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ 70
یہ مصعب بن عمیر حضور کی زبان سے سنا، دنیا چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے۔ مصعب بن عمیر نے سنا تو سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں سہ رہے ہیں، ماں نے قید کر دیا۔ ایک دن آپ قید سے کسی طریقے چھوٹ گئے، کسی طریقے سے قیدی آپ کے کسی ملازم نے یا کسی نے کھول دیا، آپ بھاگ گئے سیدھا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا مصعب تو ایسا کر، تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جا۔ حضرت مصعب نے مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، عیش چھوڑی، آرام چھوڑا، پھر وطن چھوڑ دیا، حبشے چلے گئے، حبشے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد کچھ مسلمان زیادہ ہو گئے، آپ واپس آ گئے، واپس آئے نا تو اپنے گھر کو جب ماں نے پھر قید کرنا چاہا تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر کی جو قوت تھی نا، جو ایمانی قوت تھی، اس کا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے۔ مصعب نے کہا امی پہلے میں سب کچھ تیرے احترام میں برداشت کرتا رہا، اب میں نے پڑھا ہے کلمہ، محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اب اگر مجھے قید کیا تو وحدہ لا شریک کی قسم کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کافرہ تھی لیکن یقین تھا کہ مصعب جو کہتا ہے کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اس نے پھر آپ کو قید نہ کیا اور کہنے لگی جا تیری مرضی، جو تیرا ارادہ کر لے۔ اس وقت حضرت مصعب نے ہاتھ جوڑ کے کیا ماں میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ ہمیں محمد نے جو بتایا ہے ہمارے رسول نے، اماں جو کلمہ پڑھتا ہے رب اس کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ خیر وہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، قسمت میں ایمان نہیں تھا، کہنے لگی میں نے نہیں پڑھنا، لیکن تیری جو مرضی ہے کر، مگر ہاں سن میری وراثت میں تو ایک تنکے کا بھی حقدار نہیں ہے، میری وراثت میں۔ آپ نے فرمایا اماں کوئی بات نہیں ہے، ہم نے دنیا کے لیے تو کلمہ نہیں تھا پڑھا۔ ماں کہنے لگی اچھا یہ میرے کپڑے اتار، یہ بھی میرے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت مصعب بن عمیر نے کپڑے بھی اتار لیے اور ایک تاج باندھ لیا اور ایک پیوند زدہ قمیض کہیں سے ملی وہ پہن لی اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرات گرامی اب سن، حضرت مصعب بن عمیر جب حضور کی بارگاہ میں آئے بے لباس تھے، ایک تاج باندھا ہوا تھا اور ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ جب حضور نے اپنے عاشق کو دیکھا، آج یوں ہی نہیں ممبروں پہ حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر ہو رہا، حضرت مصعب بن عمیر حضور کی بارگاہ میں آئے، سونے پاک نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رو پڑے اور فرمایا مصعب تو نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، کلمے کی خاطر، مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑا۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے، مصعب میرے رب نے وعدہ کیا ہے، مجھے بتایا ہے کہ مصعب کی یہ شان ہوگی کہ اس کے منہ سے جو جملے نکلیں گے میں رب عرش والا رب ان جملوں کو وہی بناؤں گا اور قرآن بنا کے محبوب قیامت تک اس کو قرآن کی صورت نازل فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خبر ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے جملے کون سے ہیں جو قرآن بنے ہیں؟ کون سے جملے ہیں جو قرآن بنے ہیں؟ یہ جملے حضرت مصعب کے ہیں، یہ ان کے منہ سے نکلے تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ جملے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل،
बिन उमैर की जुबान से निकले थे, अर्श वाले ने वही जुमले जिब्रील को बताए। जिब्रील है मुसब के, निकले उसके मुंह से है, पर बारी ताला अपनी पाक और बेमिसल जुबान से वो जुमले जिब्रील को दे रहा है। जिब्रील वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये मुसब के जुमले कुरान बना दे, ये जुमले कुरान बना दे। अब जब कोई ये कुरान पढ़ेगा, मुसब का जिक्र करे ना करे, खुद बखुद ही उनका तज़किरा होता रहेगा। अब हजरत मुसब बिन उमैर को हुजूर ने फिर ड्यूटी दी, फरमाया मुसब तू मदीने चला जा, तू मदीने जा, मेरा नुमाइंदा बन के, मेरा सफीर बन के मदीने जा। और उस वक्त तक मदीने में कुल 12 मुसलमान थे। कितने मुसलमान? जब हजरत मुसब को हुक्म हुआ आप मदीने गए, कुल 12